तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन का असल, हकीकी और ख़ास अमल आज हम आपको ये YouTube पर पहली बार बता रहे हैं। हमारा दावा है कि आपको पहले किसी ने इस तरह ये हकीकी अमल नहीं बताया, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए हम दुआ करते हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ किया करें। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। और हमारे तमाम आमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ कोई रजत नहीं होती, कोई रिवर्स नहीं होता, कोई उसके मनफी और नेगेटिव असरात नहीं हैं, क्योंकि तमाम आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम के साथ उलमाए आमलीन के, तिजारबुस सालिहीन के ख़ास आमाल हैं और मुस्तनद और ऑथेंटिक आमाल हैं, तजर्बाशुदा हैं, मुजरब हैं, जिनकी हमने भी इबादतें और रियाजतें की हैं। हम उसकी इजाज़त भी देते हैं, अपने शागिर्दों को उनके चिल्ले करवाते हैं, अपने रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ों को उनकी पढ़ाई करवाते हैं, जिनसे वो फैज़ हासिल करते हैं और हमारे लिए दुआए खैर करते हैं। और तमाम आमाल की आम इजाज़त है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें, आपको ख़ास इजाज़त भी दे दी जाती है। ये एक अमल है जो कुछ सालों से चल रहा है। इस अमल की हमने सोचा कि आपको हकीकत और इसकी हकीकी तरतीब बताते हैं। आपने YouTube के ऊपर जितने भी आमलीन के अमल देखे होंगे, कोई 2-3 मुझे भी भेजे, मेरे एक शागिर्द ने और मेरी नज़र से गुजरे। तमाम आमलों ने ये बताया कि आप सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगा दें, इसको पढ़ के फूंक दें, इसको पढ़ दें, जिन्नात जला दें, जिन्नात के कबीले जल जाएंगे, जिन्नात की तबाही मच जाएगी, शयातीन भाग जाएंगे और ये होगा वो होगा। असल बात ये है कि जब आम बंदा जो 5 वक़्त का नमाजी नहीं है, जिसकी इबादत, रियाजत, चिल्ला कशी, मुजाहिदात बिल्कुल नहीं है, जिसकी अपनी रूहानी ताकत, रूहानी पावर नहीं है, जिसका अपना हिसार नहीं है, जिसका अपना हिफाजती निज़ाम नहीं है और जो कबीरा गुनाहों से नहीं बचता, जिसको शरीयत मुतहरा का कोई इल्म नहीं है, जिसको दीन का कोई इल्म नहीं है। और बाज़ ऐसे हमारे बेचारे भाई और बहनें हैं कि जिनको वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ और वाजिबात तक का इल्म नहीं है, जिनको ईमानियात और अकायद का और ख़त्म नबूवत का और तौहीद और रिसालत तक का इल्म नहीं है। वो बेचारे अगर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ेंगे और जिन्नात को जलाने की नीयत से पढ़ेंगे, उसका पानी का छिड़काव करेंगे, घर के दरवाजे पे इस नीयत से लिखेंगे और पढ़ेंगे और फूंकेंगे, तो उनका क्या बनेगा? इसकी मिसाल इसी तरह है कि जिस तरह आपकी तरबियत नहीं है और आप दुनिया के जदीद तरीन वेपन और हथियार और असले को लेकर आप दुश्मन से लड़ने के लिए निकल पड़े, ये तो एक कमांडो ट्रेनिंग वाले का काम है कि जिसने एक अस्करी तरबियत की हो, वो अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने इलाके की हिफाजत करे और दुश्मन के साथ जाके वो जंग करे, लड़े। जब आम बंदा जदीद असले के साथ और बड़े ताकतवर हथियारों के साथ दुश्मन के साथ लड़े और उसकी ना तरबियत है, ना उसको उस चीज़ का इल्म है, ना पता है, बस ये पता है कि ख़तरनाक हथियार है और इससे आगे तबाही मचती है, तो वो उसी से खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा साथ। वही उसका हथियार, उसका दुश्मन पकड़ के उसी से उसको मारेगा, क्योंकि वो जानता है, ये नहीं जानता। उसकी तरबियत है, इसकी तरबियत नहीं है। तो बेईनी ही यही मिसाल रूहानियत के अंदर भी है कि ये आमिलीन का काम है, जिन्होंने इबादतें की हैं, रियाजतें की हैं, चिल्लाकशियाँ की हैं, जिन्होंने मोकलात के अमाल किए हैं, जिनका हिफाजती निज़ाम है, हिफाजती हिसार होता है दिन रात, जो दिन रात बावज़ू रहते हैं, पाक साफ़ रहते हैं, जो अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, हिफाजती अमाल करते हैं, अपना और अपने घर वालों का, अपने मरीज़ों का, अपने इलाके का, अपनी खानका का, अपनी मसनद का हिसार करते हैं,
جو ہر وقت حفاظتی حصار کے اندر، حفاظتی قلعوں کے اندر ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ شیاطین سے جنگ کریں اور مریضوں کا علاج کریں، ان کو دم کریں اور اس گھر کا حصار کریں، اس کا عمل کریں، شیاطین کو، جنات کے جادو کے اثرات کو توڑ کے کاٹ کر کے ان سے دفع کریں۔ یہ تو اس کا کام ہے۔ جب وہی عمل عام عوام الناس کو دے دیا جائے اور اس نیت سے دیا جائے اور یہ کہہ کے دیا جائے کہ آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں تو جنات جل جائیں گے، بلا شبہ یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ اللہ کا پاک کلام ہے، اللہ کے پاک کلام کی، قرآن مقدس کی یہ آیت ہے۔ اور سلام علی نوح کے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہو تمام عالمین کی طرف سے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جد امجد ہیں ہمارے، ان کو جد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی، اور پھر اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے ساتھ پوری دنیا کو فنا کر کے، تہس نہس کر کے، غرق کر کے مخلوقات کو اور انسانوں کو جو نجات دی اور بچایا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے ذریعے بچایا، اور پھر وہاں سے دوبارہ دنیا کی آبادی کا اور مخلوقات کی آگے افزائش نسل کا انتظام چلا۔ یہ ہمارے جد ثانی ہیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام جد امجد ہیں، جد اول ہیں، ہمارے پہلے انسان نبی باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے جو انسانوں کا، مخلوقات کا جو افزائش کا، نسل کا، آبادی کا، بچانے کا، دنیا کے نظام کا جو آگے سسٹم چلایا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے چلایا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی کا جو عمل ہے بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ تمام مخلوقات اور ساری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کی احسان مند ہے، وہ محسن ہے پوری مخلوقات کے اور پوری انسانیت کے۔ یہ بہت طاقتور ترین عمل ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا، شرائط کے بغیر استعمال کیا گیا۔ اس سے پھر جو تباہیاں اور بربادیاں ہوئیں، میں کئی سالوں سے اپنے روحانی جسمانی علاج والے مریضوں کو جب وہ تشریف لاتے ہیں علاج کے لیے، میں ان کے ساتھ سر کھپاتا ہوں، مغز ماری کرتا ہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس کو پڑھائی کو اس طرح کریں، اس کو کریں۔ سب سے پہلے جب روحانی جسمانی علاج والے مریض میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی ساری پڑھائیاں بند کرتا ہوں۔ پھر جو ان کے مرض کے مطابق، ان کی تشخیص کے مطابق، ان کے علاج کے لیے اور ان کے عمل کے مطابق جو عمل اور استخارے میں جو پڑھائی آتی ہے، وہ پھر ان کو شروع کرواتے ہیں۔ ساری پڑھائیاں بند کر دیتے ہیں، جلالی اعمال بند کر دیتے ہیں، جن سے پڑھ پڑھ کے ان کے دماغ بھی خراب ہوئے، ان کو وہ رجت کا شکار ہوئے، ان کی تباہیاں اور بربادیاں ہوئیں۔ جتنے بھی عامل ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جنات کو بوتل میں بند کر دیتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی جنات بوتل میں بند نہیں ہوتے، یہ سب شعبدے بازیاں ہیں۔ ہم نے عملیات اور حکمت میں بہت دھکے کھائے ہیں، بہت کم عمر کے اندر ہم نے بڑے بڑے عاملین، استاذ العاملین جو تھے، ان کے ہم نے جوتے اٹھائے، اولیاء کرام کے جوتے اٹھائے، مشائخ کے جوتے اٹھائے۔ اللہ نے ہمیں وہ علم، وہ تجربہ عطا فرمایا کیونکہ ہماری نیت صاف تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، جادوگروں سے اور کفریہ شرکیہ غلط قسم کے اعمال سے، عملیات سے ہماری حفاظت فرمائی اور ہمیں نافل خلائق بنایا۔ ہمارے ذریعے اللہ رب العزت نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ آگے ایک فیض چلا، ان کی ہمیں دعائیں ملی، ان کے ایسے ایسے میسیجز ہیں کہ جو اخلاقاً، شرعاً، قانوناً اور معاشرتی لحاظ سے ہم ان کو آگے شیئر نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کو ایسے ایسے میسیج ہم سنائیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پھر لوگ جو ہمیں دعائیں دیتے ہیں رات کے وقت تہجد میں اور نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ کے حضور جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو سن کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور اللہ کے حضور ہم بھی سر بسجود ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں، اور اس عمل کو بہت ہی دوسرے کئی اعمال ہیں جن کو بہت غلط استعمال کیا گیا، اور جاہلوں نے اور بالکل مکھی پہ مکھی مارنے والوں نے ادھر سے سنا، ادھر سے پکڑا، اس نے بتایا، اس نے بتایا اور آگے چلا دیا، جس کا نہ خود اس کے اوپر کوئی علم ہے، نہ تجربہ ہے، نہ اس کی کوئی فہم و فراست ہے، نہ اس کی کوئی سوچ ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی اس کو اس علم اور فن کے ساتھ کوئی مناسبت ہے۔ اس نے آگے چلا دیا کہ سلام علی نوح فی العالمین پڑھے اور جنات جل جاتے ہیں۔ جنات تو نہیں جلیں گے، لیکن پڑھنے والے کا بیڑا گر کریں گے، اس کو جلائیں گے، اس کی نسلوں کو برباد کریں گے۔ تو خدا را اس طرح کے اعمال ان نیتوں کے ساتھ نہ کریں کہ میں پڑھوں گا تو جنات جل جائیں گے۔ نہیں جلتے جنات، وہ تو پہلے آگ اور شر سے پیدا ہوئے ہیں،
ان کو تو اللہ نے جہنم میں جلانا ہے جو کفر اور شرک کریں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ آپ کی اور میری پڑھائیوں سے جنات شیاطین نہیں جلتے۔ ہم نے کئی ایسے اعمال کیے جن سے جنات جلتے ہیں، لیکن وہ عام عوام الناس کے کرنے والے نہیں ہیں۔ عوام الناس نہیں کر سکتے، نہیں جلا سکتے جنات کو، شیاطین کو۔ تو خدا را ایسی پڑھائیاں، ایسے اعمال ان نیتوں کے ساتھ نہ کریں۔ سلام علی نوح فی العالمین بہت زبردست عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے۔ اس کا حفاظتی کلا بہت مضبوط ہے، اس کے موکلات بہت طاقتور ہیں، اس کا غیبی تکوینی امور کا نظام بہت زبردست اور بہت ہی ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن اس عمل کو استعمال اس طرح کریں، اس عمل سے فائدہ اور فیض اس طرح حاصل کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار اس نیت سے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہمارے اوپر حق ہے، تو اللہ کا قرآن ہے، جب اللہ ان کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے تو ہم بھی ان کے اوپر سلامتی بھیجیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، محبت اور عقیدت کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی بھیجنے کی نیت کے ساتھ، اور اللہ کا پاک کلام جانتے ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سلامتی بھیج رہا ہے، ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد صرف 7 بار سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں، اپنے اوپر پھونکیں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی نیت کریں۔ بس جنات کو جلانے کی، شیاطین کو جلانے کی، جنات کے قبیلے تباہ کرنے کی، گھر سے دفع کرنے کی، تباہیاں مچانے کی، جنگ و جدل کرنے کی کوئی نیت نہ کریں، کوئی دعا نہ کریں۔ بیڑا غرق ہوگا، نسلیں برباد ہوں گی، تباہیاں ہوں گی۔ آپ تو 1-2 بار پڑھ کے تو یہ نیت کر کے یہ الفاظ ادا کریں گے، جو قریب آپ کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، شیاطین ہوں گے آپ کے گھر کے اندر، واش روموں کے اندر اور گھروں کی چھتوں پہ، اور گھروں میں جو جنات اور شیاطین کے بسیرے ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سینکڑوں کہانیاں ہیں گھر گھر کی کہ نسلیں برباد ہوئی ہیں۔ اس طرح پڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اگر کچھ نہ پڑھیں تب بھی بربادی ہے، غلط پڑھیں تب بھی بربادی ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ایک بیمار آدمی ہے، وہ دوائی نہیں کھائے گا تب بھی نقصان، اگر غلط دوائی کھائے گا تب بھی نقصان۔ تو میرے بھائیوں، بیماری کا علاج یہ ہے کہ دوائی کھائی جائے، صحیح معالج سے رہنمائی کروائی جائے، تشخیص کروائی جائے اور صحیح معالج سے علاج کروایا جائے، یا کسی صحیح معالج کے مشورے کے ساتھ دوائی کھائی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے آ کے آپ علاج کروائیں اور ہدیہ بھی دیں اور یہاں دھکے بھی کھائیں آ کے، اس طرح نہیں کہتے۔ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج کریں، لیکن خدا را غلط دوائیاں نہ کھائیں، غلط وظائف نہ کریں، غلط طریقے سے نہ کریں۔ جو جس کام کے لیے ہے، جس کی جو پاور ہے، جو طاقت ہے، جو تاثیر ہے، وہ بالکل ملتی ہے، اللہ کا کلام پر حق ہے، لیکن اس طرح ملتی ہے جس طرح آپ کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ملتی کہ آپ جنات کو، شیاطین کو جلا رہے ہیں۔ گھر کے دروازے پہ لکھ دو تو شیاطین داخل نہیں ہوں گے، پھر بھی گھر بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کا کون سا حفاظتی حصار ہے کہ آپ کے لکھنے سے آپ نے دروازے پہ سلام علی نوح فی العالمین لکھ دیا، جنات اور شیاطین پھر گھر میں داخل ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر تو پورا کلام اللہ کا، پورا قرآن پڑا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک اس کا عمل ہوتا ہے، ایک اس کا علم ہوتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کے بغیر کسی عمل کو کریں گے، ادھر ادھر سے ایرے غیرے سے آپ سن کے، پوچھ کے اور اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، اپنی غلط قسم کی نیتوں سے، غلط قسم کے مقاصد کے لیے کریں گے، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ نے عمل صرف اس طرح کرنا ہے، پھر آپ اس کی برکات، پاور اور طاقت خود دیکھیں گے۔ یہ حفاظت کا زبردست نظام ہے، خیر و برکت کا زبردست نظام ہے۔ شیاطین جنات سے آپ کی، آپ کے گھر کی، آپ کی نسلوں کی، آپ کے اہل عیال کی، آپ کے خاندان کی، آپ کے نظام کی، آپ کی چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن اس طرح ہوتی ہے۔ آپ نے جنات شیاطین کو جلانے کی نیت سے نہیں پڑھنا، ان کو قتل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا، ان کو جنگ و جدل اور گھر سے بھگانے کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ آپ نے صرف حفاظت کی نیت سے اور نوح علیہ السلام کے اوپر سلامتی اور اللہ کا کلام سمجھ کے آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے، اور اپنے اوپر پھونک لے، اپنے گھر کے اوپر پھونک لے، صرف حفاظت کی نیت سے۔ حفاظتی نظام جب چلے گا تو آگے اللہ کا کام ہے، اللہ کے فرشتوں کا کام ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، حفاظت کی نیت سے پڑھی، اللہ نے اپنا فرشتہ اپنے کلام کی برکت سے آپ کے سرہانے کھڑا کر دیا، وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا ساری رات۔ آپ نے جنات اور شیاطین کو جلانے قتل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھی کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنی تو سارے میرے گھر کے جتنے ہزاروں لاکھوں اور واش روم کے اندر جو خبیث جنات شیاطین ہوتے ہیں وہ سارے آج قتل ہو جائیں گے، اس نیت سے نہیں آپ نے پڑھا نہ پڑھنا۔
آپ نے صرف حفاظتی اعمال کرنے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، صحیح نیت کے ساتھ، صحیح شرائط کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح ترتیب اور طریقے کے ساتھ۔ نمازیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں۔ نماز چھوڑ کے آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھیں گے جنات کو جلانے کی نیت سے، بس آپ بھی گئے، آپ کا گھر بھی گیا، آپ بھی گئے، آپ کا خاندان بھی گیا۔ تو خدا را ایسے اعمال کرنے سے پہلے کسی مستند عامل سے، کسی اہل علم سے یا علماء عاملین جو ہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف دنیا میں ایک میں ہی اچھا عامل ہوں، جس طرح ڈاکٹر حامد شافی صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم ہی اچھے ہیں، بہت سارے اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، دوسرے بھی اچھے ہیں، ہم ہی نہیں، ہم بھی اچھے ہیں، ہی کے ساتھ بھی لگا دو تو وہ اچھا ہے۔ جس طرح ہمارے دوست ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، میں ہی صحیح نہیں، میں بھی صحیح ہوں۔ ہماری ان کے ساتھ ویسے بھی بے تکلفی ہے، دوستی ہے، ملیشیا میں جا کے ان کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی اللہ نے بہت اچھا مزاج رکھا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے کہ آپ ایک تو سب کو برا نہ کہیں، اور ایک آپ کسی بھی کام سے پہلے اس فن کے، اس میدان کے آدمی سے مشورہ کریں، اس سے رہنمائی لیں، اپنی تشخیص کروائیں، اس سے اجازت لیں، اس کی ترتیب کے مطابق آپ اپنا کام کریں، پھر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ دوائی اپنی جگہ پہ پرتاثیر ہے، کھائی غلط جگہ پہ ہے، غلط مرض کے لیے کھائی ہے، غلط طریقے سے کھائی ہے، غلط مقدار خوراک ہے، تو اسی دوائی سے صحت کی بجائے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ کا کلام برحق ہے، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان برحق ہے، اعمال سارے برحق ہیں، لیکن کس عمل کو کب پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، کس نیت سے پڑھنا ہے، کن شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز نہیں پڑھنی اور عمل کرنا ہے تو بربادی ہوگی۔ نماز پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، وظائف بعد میں ہے۔ نماز پہلے ہے، اللہ کا ذکر، عبادت، مسنون دعائیں، تسبیحات، درود شریف، استغفار، قرآن کی تلاوت، یہ فرض نماز کے بعد ہے۔ سب کچھ فرض نماز کے ساتھ ہوگا تو فائدہ، نہیں تو بربادی اور نقصان۔ تو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 بار سلام علی نوح فی العالمین، اول آخر اس کے ساتھ درود شریف نہیں پڑھا جاتا، اور آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لے، حفاظت کی، حصار کی، اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اپنے گھر بار کی، اپنی سواری کی، گاڑی کی، موٹر سائیکل کی نیت کر کے حفاظتی حصار کے طور پہ اس کو پڑھیں۔ اس کی بہت زیادہ برکات ہے، بہت طاقتور ترین عمل ہے۔ گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگانا ہے تو حفاظت اور برکت کی نیت سے لکھ کے لگانا ہے۔ جنات کو جلانا، جنات کو قتل کرنا، جنات کو بھگانا، قبیلوں کو برباد کرنا، ایسی کوئی نیتیں نہیں ہیں، نہ زبان سے ایسے الفاظ نکالا کریں۔ جنات شیاطین آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، ان کو طاقت دی ہے، ان کو قدرت دی ہے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں، آپ ان سے نہیں بڑھ سکتے۔ کب بڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام سے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے، اور مسنون اعمال سے اپنی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی ہر قسم کے کفر سے، شرک سے، غلط قسم کی چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔